अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 19 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना। उन लोगों ने कहा कि जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, लौला उनज़िला अलैनल मलाइका, कि हमारे ऊपर फ़रिश्ते नाजिल क्यों नहीं किए गए, औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को देखते। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा तकब्बर किया, व अतौ उतुव्वन कबीरा, और बहुत बड़ी सरकशी की। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों पर सलामती हो। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या जिसे वो शरीक करते हैं। पारे के आगाज़ में काफ़रों के फ़ख्र व गुरूर का और उनकी सरकशी का तज़किरा, और पारे के इख्तिताम पर अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा मेरे और आप के लिए ये पैगाम रखता है कि रब के बंदे की पहचान और ज़िम्मेदारी ये है कि वो लोगों के दिलखराश जुमलों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह की तौहीद की सदाएं बुलंद करने में लगा रहता है। तौहीद की बोली के अंदाज़ मेरे और आपके क़ुलूब व अज़हान में पेवस्त करने के लिए इस पारे में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का तज़किरा किया। सूरह शुआरा की आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 191 तक अल्लाह ताला ने अंबिया की दावत को बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत हूद, सालेह, लूत और हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, उनकी दावत को बयान किया, उनकी कौम की तरफ से मिलने वाले जवाब का तज़किरा किया। अंबिया की इस दावत और उनके कौमों के वाक़यात से मेरे और आप के लिए ये नसीहत है कि हम अल्लाह की तौहीद को बयान करते रहें, चाहे कोई मानता है या नहीं मानता। और इस तौहीद के बयान में उस वक्त असर पैदा होगा जब हमारी ज़बान, हमारा किरदार अच्छा होगा। तो तौहीद के बयान को अपने किरदार से मुज़य्यन करने के लिए और इस दावत को अपने किरदार से मुज़य्यन करने के लिए आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से काम हैं जो इंसान के किरदार को संवारते हैं, मुज़य्यन करते हैं, और वो कौन से काम हैं जो इंसान के किरदार को दागदार करते हैं, ताकि मुज़य्यन करने वाले कामों को अपनाया जाए और जो नुकसान पहुंचाने वाले काम हैं उनसे बचा जाए। तो पहली चीज़ जो इंसान के किरदार की खूबसूरती का बायस है वो तवाज़ो इख्तियार करना। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब कोई जाहिल उनसे मुखातब होता है तो वो सलाम कहकर गुज़र जाते हैं, वो उसके साथ उलझते नहीं हैं, उसकी जहालत का जवाब देने के लिए नहीं बैठ जाते, उसके पास उसके से लड़ाई और झगड़े के लिए नहीं बैठ जाते, बल्कि जब जाहिल अपनी जहालत दिखाता है तो ये सलामती के साथ और पुरसुकून रवैये और किरदार के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इंसान के किरदार को खूबसूरत बनाती है वो नमाज तहज्जुद का अहतमाम करना, क़ियामुल लैल का अहतमाम करना। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला अपने ऐसे ही खूबसूरत किरदार वाले बंदों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम की हालत में रात गुजारते हैं। वो रात को गफलत से पूरी पूरी रात सो कर गाफिल होकर नहीं गुजारते, बल्कि अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर क़ियाम करके और अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ के वो अपनी रातों को नमाज में गुजारते हैं, या कम से कम अपनी रातों में से कुछ हिस्सा क़ियामुल लैल को ज़रूर देते हैं। और इसी तरह तीसरा काम किरदार की खूबसूरती का बायस बनने वाला वो जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते रहना। जहन्नम का अज़ाब जो बड़ा सख्त है, बड़ा शदीद है, बड़ा संगीन है, अल्लाह ताला से
پناہ مانگتے رہنا کہ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی عمدہ کردار کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ان عذابھا کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم جو ہے وہ رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بدترین جگہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمل کر لیے، 2-4 نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد سمجھا کہ نہیں اب جہنم کے ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، جہنم تو ہم دیکھیں گے بھی نہیں اور ہم تو سیدھے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، عبادات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور چوتھا کام ان کا یہ ہے کہ وہ کفایت شعاری اختیار کرتے ہیں۔ کفایت شعاری اختیار کرنا یہ بھی انسان کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ جب اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، بے جا خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل سے کام بھی نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما، وہ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ، معتدل رویے کے ساتھ اپنے مال کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور کردار کو خوبصورت بنانے والا 5واں کام توبہ کرنا اور نیک عمل کا اہتمام کرنا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تابا، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور انہوں نے عمل صالح کیا، انہوں نے اچھا عمل کیا۔ اور اچھا عمل وہی ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو سنت کے مطابق ہو۔ تو جس بندے نے توبہ کی، گناہوں کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، نافرمانیوں کو چھوڑا، پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، سیئات کو حسنات سے، نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی وسیع رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا اور پھر اپنا رحم یہ بھی کیا کہ ان برائیوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر معافی کے قلم پھیرے بلکہ انہیں نیکیوں سے بدل دیا۔ اور چھٹا کام اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جب قرآن کے ذریعے نصیحت ہو رہی ہو، جب قرآن کے ذریعے سے کوئی مسئلہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہو تو وہاں پہ غفلت نہیں، لاپرواہی نہیں، بلکہ توجہ سے اللہ کے کلام کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی انسان کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کا انہماک ہی نہیں ہے، بلکہ لاپرواہ ہو کے غفلت کے ساتھ گر پڑیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 7واں کام اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے 82 تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی توحید کا اظہار کیا۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی بھی کرے گا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی جو مجھے فوت کرتا ہے اور پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، قیامت والے دن، بدلے والے دن وہ مجھے معاف فرمائے گا۔ اور اسی طرح 8ویں چیز خاتمہ بالایمان کی دعا کرنا۔ ایک تو ہے کہ انسان نے اپنی زندگی خیر پر گزارنی ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن خاتمہ خیر پر ہو جائے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اس خاتمے کی فکر کرنا اور اس کے خیر اور بھلائی کا سوال کرنا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ
اپنے پیغمبر کی بات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، رب حب لی حکما، اے اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، یعنی جب میرا خاتمہ ہو تو میرا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور نویں چیز نماز کی پابندی کرنا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز کا یہاں ذکر آ گیا، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، نہ وہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے، نہ ہی وہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے۔ اور 10ویں چیز انسان کے کردار کو سنوارنے والی، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، کہ میرے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے کام کی توفیق دے رکھی ہے، تو یہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے توفیق دی ہے، کسی کو کسی صلاحیت سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر احسان کیا، فضل کیا، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑائی اور اللہ کی حمد کس طرح بیان کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، وقالا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، اس ذات کی ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق جب مل جائے، کسی اچھے کام کی توفیق مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، تو اس پر تعریف اس اللہ کی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اب میں چاہوں کہ میری تعریف ہونی چاہیے، میرا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا، نہیں، تعریف اس اللہ کی ہے۔ اور 11ویں چیز نیک عمل کی اللہ سے توفیق مانگتے رہنا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی چھوٹی یا بڑی نیکی کر سکتا ہے۔ اگر انسان کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے اپنے پیغمبر کی دعا کا تذکرہ کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں اچھے اعمال کر سکوں، کیونکہ شکر یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے بھی شکر کے الفاظ ہونے چاہیے، آپ کے دل میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور 12ویں چیز استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی انسان کے کردار کو عمدہ بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا قوم، کہ پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں اے میری قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم برائی کو اچھائی سے پہلے کیوں مانگتے ہو، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کر لیتے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تم اللہ سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، معافی مانگنے کے بجائے تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، تو تم برائی کا یعنی عذاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو، اچھائی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو وہ اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ 12 چیزیں وہ تھی کہ جن کو ہم نے اپنانا ہے، جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اس سے ہمارا کردار خوبصورت ہوگا۔ اور اب ہم 12 ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جن سے انسان کا کردار جو ہے وہ داغدار ہوتا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری، ان کاموں سے بچائیں گے اپنے آپ کو تو کردار اور عمدہ ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلا کام برے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، کیونکہ جو برا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اس کی بات ماننے والا بھی برا ہو جاتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ شیطان کی دوستی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، بھلا دیا ہے نصیحت کو، ذکر کو، بعد اذ جاءنی، نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہی ہے، یہ انسان کو ہر جگہ دغا دینے والا ہے، پہلے دوستی کے لیے وعدے میں آتا ہے اور پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے،
جیسے بدر میں کفار کے پاس آیا تھا، دوست بن کے آیا تھا، مخلص بن کے آیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو پھر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ تو شیطان ہر جگہ یہی کرتا ہے۔ اسی طرح برے دوست جو ہوتے ہیں وہ شیطان چاہے انسانی شکل میں ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، تو ہر قسم کے شیطان سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو تب اس کا کردار جو ہے وہ بے داغ رہے گا، تب اس کا کردار جو ہے وہ عمدہ اور خوبصورت رہے گا۔ اور دوسری چیز قرآن مجید سے اعراض سے بچنا، قرآن مجید سے دوری، یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا تکلیف کا باعث یہ عمل ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو قرآن کے اعراض سے بچائے، نہیں تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف خود گواہی دیں گے اور دعویٰ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول، کہ رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس سے اعراض کیا تھا۔ تو قرآن سے دوری، قرآن سے اعراض، یہ انسان کے کردار کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا، ناانصافی سے بچانا، اور یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی زیادتی کر دی، تو اس کے جواب میں بھی صرف اتنا ہی جتنا اس نے کیا، اس سے اگر آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی مخالفت عدل و انصاف سے نہ روک دے۔ اور یہاں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 37 میں وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 52 میں فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، کہ یہ پڑے ہیں ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس میں جاننے والے، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ اور چوتھی چیز خواہش نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے؟ أَفَأَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بات سنتے ہیں، یہ بات کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ سننے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں اور ان سے بھی بدتر ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی بھی خوبصورت کردار والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواہشات تو پھر ہر خواہش ایسی ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے جس سے بچنا ضروری ہے، دنیا سے بدلہ لینے کی چاہت نہ رکھنا۔ دنیا سے یہ آرزو نہ رکھنا کہ یہ دنیا بدلہ لے گی۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا بدلہ دے، ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے، وہ ہمیں اس کا بدلہ دے۔ ہاں، اس کو دینا چاہیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس دنیا میں احسان کا بدلہ کبھی پتھر بھی ہوا کرتے ہیں، احسان کا بدلہ کبھی گالیاں بھی ہوا کرتی ہیں، احسان کا بدلہ یہاں پہ کبھی لوگ تہمتوں کی صورت میں بھی دیتے ہیں۔ تو اس دنیا سے یہ خواہش کبھی نہ رکھنا کہ یہ دنیا کوئی اچھا بدلہ دے گی، بلکہ بدلہ اللہ سے مانگنا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، میں کیا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے، وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ میں تمہیں رب کے ساتھ جوڑنے کی خواہش رکھتا ہوں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، بدلہ تو میرے رب نے دینا ہے۔ اور اسی طرح چھٹا کام جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیر اللہ پر کبھی توکل نہ کرنا۔
اپنی صلاحیتوں پر، اپنے وسائل پر، اپنے تجربات پر، اپنی ذہانت پر، یا کسی اور دوسرے تیسرے پر. آپ کسی جگہ کوئی کام کروانے گئے اور آپ نے سمجھا جی میری تو بہت بڑی سفارش ہے وہاں پہ، میرا تو کام ہو جائے گا. نہیں، اگر بھروسہ اور اعتماد اس پہ کر لیا تو پھر کام ہو بھی جائے تو کسی کام کا نہیں ہے. تو غیر اللہ پر اعتماد نہیں، غیر اللہ پر توکل نہیں، بلکہ توکل اللہ کی ذات پر. سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس پر توکل کریں جو زندہ ہے، جو فوت ہونے والا نہیں ہے. تو توکل اس اللہ کی ذات پر. اور اسی طرح ساتویں چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ غیر اللہ کو کبھی مت پکارنا. کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں، کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، یہ وہ کبیرہ گناہ اور اکبر الکبائر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کر لیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، اور توبہ کیے بغیر اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، توحید والے تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود نہیں بناتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی تکلیف میں، آزمائش میں کسی اور کے پاس نہیں جاتے. اور آٹھویں چیز جس سے بچنا ضروری ہے اپنے کردار کی حفاظت کے لیے، وہ بدکاری ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ کے مومن بندے وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑے سخت عذاب سے دوچار ہوگا اور بڑے سخت عذاب کا شکار ہوگا ایسا شخص. تو اس لیے اپنے کردار کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، بدکاری سے بچنے والا ہو. اور نویں چیز جھوٹی گواہی سے بچنا. جھوٹی گواہی دینا، جگہ جگہ پہنچ جانا جی میں فلاں کے حق میں گواہی دیتا ہوں، اور اس وجہ سے کہ اس سے کوئی مفاد ہے، اس سے کوئی چیز کسی قسم کا مفاد وابستہ ہے تو اس کے حق میں گواہی دینا بھلے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں لغو اور فضول کام ہو رہے ہوتے ہیں، لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے تماشے نہیں دیکھتے، اس میں شریک نہیں ہوتے. اور 10ویں چیز دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، دنیا چاہے آپ کے حق میں ہے یا آپ کی مخالفت میں ہے. اس بات کو اپنا مطمع نظر بنا لینا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض رکھتے ہیں. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہوئے اور ان کی استقامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی قوم کی طرف سے ملنے والی دھمکی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قالو، کہ ان کی قوم نے کہا لئن لم تنتہِ یا لوط، کہ اے لوط اگر تم باز نہیں آؤ گے، یہ جو دعوت دے رہے ہو، یہ جو ہمیں ہمارے کاموں سے روکتے ہو، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے لتکونن من المخرجین، تو تم نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں نکال دیا جائے گا، پھر تم یہاں رہ نہیں پاؤ گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جب انہوں نے استقامت اختیار کی تو کیا ہوا کہ قوم تو ہلاک ہو گئی لیکن لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور اسی طرح 11ویں چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کا اپنے لیے پیمانہ اور ہے اور دوسرے کے لیے پیمانہ اور ہے. آپ لیتے ہوئے تو پورا لیتے ہیں لیکن دوسرے کو دیتے ہوئے پورا نہیں دیتے اور ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ایک تو ہے نا ظاہری چیزوں میں ماپ تول میں کمی کرنا، کوئی چیز کھانے کے لیے خرید رہے ہیں، کوئی پہننے کے لیے خرید رہے ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک غلطی ہو جائے تو آپ کا اپنے لیے معیار اور ہے، اپنے لیے تو آپ کے پاس ہزاروں ہیلے اور بہانے ہیں، لیکن دوسرے سے وہی غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً کفر کے اور پتہ نہیں فسق کے اور کس کس چیز کے فتوے اور اسے فوراً دائرہ اسلام سے نکال دینا اور اپنے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے اور بہانے تلاش کر لینا، یہ بھی ماپ تول میں کمی کی ایک
صورت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ماپ تول میں کسی بھی اعتبار سے، آپ دعوت کے میدان میں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ مختلف رویے، مختلف آپ کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے، تو وہاں پہ ماپ تول میں کمی نہ ہو جائے کسی بھی صورت میں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا الکیل، کہ ماپ پورے کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کہ جو دوسروں کو دیتے ہوئے کم دیتے ہیں اور خود لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو سورہ مطففین میں فرمایا نا ویل للمطففین، کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور 12ویں چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ غیر اللہ کی بندگی اور غیر اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی وہ گستاخی ہے کہ جسے اللہ نے معاف نہیں کرنا اگر انسان بغیر توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر ایسا کیا تو سزا یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بلکہ ان سارے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کردار کی خوبصورتی پہ بدنما داغ ہیں، اور وہ سارے کام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو کردار کی خوبصورتی کا باعث ہیں، جو ہمارے کردار کو مزین کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔